सर मैम बोल रही हैं कि उनका क्लच पकड़ लें, उनका मोबाइल है इसमें। अभी मीटिंग जारी थी जब उमर ने आके उसके आगे क्लच बढ़ाते हुए कहा। वकास ने एक बार क्लच को देखा और फिर अपने सामने बैठे मेहमानों को, जो उसे खासा हक्का बक्का होकर तक रहे थे। वो वकास अब्बासी जिसका सिक्का चलता था ज़माने में, जिसके रौब और दबदबे से दुनिया डरती थी, जिसकी गहरी आंखें काफ़ी होती थी लोगों के पसीने छुड़ा देने के लिए। वो वकास अब्बासी अपनी फैमिली दावत में बच्चे को दूध पिलाता, झूला झुलाता और बीवी का क्लच पकड़ता मिलेगा, ये कब सोचा था किसी ने। वो लोग हक्का बक्का ना होते तो और क्या होते। वकास ने एक लम्हे के लिए अपनी पेशानी मसली और अगले ही लम्हे कुर्रा कर उमर को देखा। उमर की पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ था। वो जानता था वकास उसे छोड़ने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ टेबल पे रख देता हूँ। वकास के खा जाने वाली निगाहें देख वो डरते डरते बोलकर अभी क्लच टेबल पर रख ही रहा था कि पीछे से किरण की आवाज़ आई, टेबल पे मत रखो, वकास को दो, कहा तो है मैंने। वो झंझलाकर उमर को डपटती वहां पर आई। हनी प्लीज इसे पकड़ो। किरण की निगाह अभी तक सामने गई ही नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने शौहर से मुखातिब थी। उसने क्लच टेबल से उठाकर वकास के हाथ में पकड़ा दिया। मुकाबिल ने भी बगैर किसी एहतजाज के पकड़ लिया था। ये अलग बात है, वो कभी बेबसी से क्लच को देखता जो उसके हाथ में था, तो कभी सामने बैठे अपने मेहमानों को। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्ने कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्ने कमल का नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 53, यानी कि जो कि लास्ट एपिसोड है उसका पार्ट 2 लेकर। तो आइए जनाब हम बगैर ताखीर के स्टार्ट करते हैं। सिद्रा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। वकास, ये खाने की ट्रे लो, उसे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। किरण बहुत फिक्रमंद थी वकास की हालत को लेकर। सुबह से एक लफ्ज नहीं कहा था इस नौजवान ने, जब से कब्रिस्तान से आया था बस खामोश बैठा था। मैं ले जाऊं? अभी वकास जवाब देता इससे कबल ही पीछे से लचकदार आवाज आई। किरण ने पीछे मुड़कर देखा तो मुआविया खड़ा था। तुम वकास को खाना खिला दो, सिद्रा को मैं खिला दूंगा। मुआविया के कहते ही किरण ने कोई बहस ना की और खामोशी से उसके हाथ में ट्रे दे दी। खाना। वो खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो वो निढाल लड़की अपने हाथों से आंसू साफ करती उठकर बैठी। उसकी आंखें शदीद रोने के सबब नशीली नशीली सी हो गई थी। मुआविया ने एक लम्हे उसे देखा और फिर नजर झुका गया। मुझे भूख नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। मगर मुझे है, अगर बुरा ना मानो तो कंपनी दे दो, मुकाबिल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। अगले ही पल मुआविया ने छोटा सा लुकमा बनाकर उसके होठों से लगाया। कुछ लम्हे वो मुआविया को देखती रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। खाओ, उसने बहुत प्यार से कहा तो मुकाबिल ने रोते हुए लुकमा मुंह में लिया। पहली बार मुआविया उसे बगौर देख रहा था। किस कदर खूबसूरत है वो, इस बात का एहसास उसे आज हो रहा था। रो नहीं, एक दिन तो सभी को जाना है। सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो उसके गर्म आंसू अपने दोनों अंगूठे के पोरों से साफ करता नरमी से गोया हुआ। मैं रुखसती चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उसके अचानक सवाल पर सिद्रा उसे हैरत से तकने लगी। सिद्रा ने कुछ लम्हे बेयकीनी से अपने प्रिंस चार्मिंग की जानिब देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। गुड। वैसे मैं बता दूं, अगर एतराज होता भी तो मैं परवाह नहीं करता। वो मुस्कुराकर अपना हक जताते लापरवाही से बोला तो सिद्रा उसे हैरत से देखने लगी। वो लड़की महसूस कर सकती थी मुकाबिल बहुत अलग बातें कर रहा था आज। ये लो, दवाई खाओ। उसने दवाई हाथ में निकालकर पानी का गिलास उसे पकड़ाया। प्लीज आइंदा ये मत कहना कि तुम अकेली हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बहुत सादा सा लड़का था, इसलिए बहुत सादगी से अपने दिल की बात कह दी। मुआविया का अचानक कहा जुमला सुन वो दवाई खाते खाते रुकी। उसने फिर हैरत से मुआविया को देखा। शदीद रोने के सबब उसका सर भारी हो रहा था और आंखें जल रही थी। वो बात करने की हालत में नहीं थी, इसलिए खामोशी से दवाई खाकर उसने आंखें मूंद ली। वो नहीं जानती, वो तो सो गई, मगर मुकाबिल उसे तकता रहा। उसका नाजुक हाथ बेड पर था। वो काफी देर तक इस हाथ को देखता रहा। इसे देखते देखते कब दिल में उसे थामने की ख्वाहिश उठी वो नहीं जानता, मगर उठी। वो भी इतनी जोरों शोर से कि वो हैंडसम लड़का खुद को रोक ना सका। उसने कस के वो हाथ थाम लिया। न जाने क्यों इस हाथ का नर्म लम्स उसे सुकून दे रहा था, बहुत सुकून। वो उसका गुलाबी चेहरा तकने लगा। कुछ बात तो थी इस लड़की में। मुआविया हल्का सा मुस्कुराता उसकी थोड़ी नरमी से चूम गया था। अगला सीन, वो सो रहा था जब उसका सेल रिंग हुआ। इस नौजवान ने सेल की स्क्रीन देखी तो अना का नाम चमक रहा था। उसने फौरन ही अपने बराबर में सोती फरह को देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ वो डरता है अपनी बीवी से। पहले उसने सोचा बाहर जाकर बात करे, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर फरह की आंख खुली तो वो गलत मतलब अखज़ ना कर जाए। इसलिए वहीं बैकग्राउंड से टेक लगाकर कॉल रिसीव की। हेलो,
हेलो, कैसे हो? फाइन। इतनी रात को कॉल करने की वजह? उसने आवाज मध्यम रखी। मुझे एक बात क्लियर करनी थी। मुझे लगता है तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए फरा जैसी लड़की को बीवी बना बैठे हो, मगर यकीन करो अबूजर, मेरे और वक्कास के दरमियान कभी भी कुछ नहीं था। मैं कसम खा सकती हूँ। महविश खातून के इंतकाल पर अबूजर अपनी बीवी की हैसियत से फरा को दुनिया के सामने लाया था, जिसके सबब अना के सीने में आग लगी हुई थी। उसे यकीन नहीं आता था कि अबूजर जैसा मर्द, जिसकी हर गर्लफ्रेंड कोई मॉडल या एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो फरा जैसी एक मामूली सी लड़की को अपनी बीवी की हैसियत से इज्जत दे रहा है पूरी दुनिया के सामने। मैं एतबार करता हूँ तुम पर, कसम खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम अपने लिए नई राह तलाश करो। और दूसरा, मैं शादीशुदा बंदा हूँ, अब आइंदा ख्याल करना कॉल करते वक्त इतनी रात में। और आखिरी बात, प्लीज मेरी बीवी की रिस्पेक्ट करो ताकि मैं तुम्हारी इज्जत कर सकूं। अल्लाह हाफिज। मगर अना बात करना चाहती थी, वो बोलने ही लगी थी, लेकिन मुकाबिल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्या है, तंग मत करो। क्या है, तंग मत करो। अब वो दोनों अपार्टमेंट में नहीं रह रहे थे। अब उजर उसे अपने घर ले आया था, अपने महल, जहाँ की वो रियल में महारानी थी। उसे सुकून से सोता देख अब उजर का दिल मचला। अन्ना की कॉल के सबब उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। इसे पता था अब नींद दोबारा जल्दी नहीं आएगी, इसलिए फरह की नींद भी हराम करने बैठ गया। इस सोते हुए चांद से चेहरे वाली के कान के करीब अपना मुंह लाकर फूंक मारने लगा, जिसके सबब वो नींद में परेशान होकर बड़बड़ाई, क्यों नहीं करूं? तंग करने के लिए तो हिलाया हूं, वरना सुकून से तो तुम अपने घर पर भी सो रही थी। ये कहता वो शरारत से फिर उसके कान में फूंक मारने लगा। अबू जर, मत करो ना यार, सोने दो। वो अपने कान पर हाथ रख चिढ़कर मिन्नती लहजे में बोली, मगर वो मुसलसल उसका नाजुक हाथ हटाकर कानों में फूंक मार रहा था। तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी मैं बताती हूँ तुम्हें। अब वो भी लड़ने के लिए मैदान में उतर आई थी। उसने तकिया उठाया मारने की नीयत से, तो मुकाबिल फौरन ही उठकर भागा। वो तकिया लेकर पूरे कमरे में भाग रही थी उसके पीछे। क्या हुआ, थक गया मेरा बच्चा? वो भागते भागते रुकी तो मुकाबिल मुस्कुराते हुए पूछने लगा। उसके लहजे में फतह थी, जिस पर फरर ने जल भुनकर वापस उसके पीछे दौड़ लगाना शुरू की। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं अबूजर रहमान, वो पक्का अज़म करती तकिया हाथ में लेकर पीछे दौड़ रही थी। कमरा काफी बड़ा था, वो 4 से 5 चक्कर लगा चुकी थी उसके पीछे, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं आया था। अबूजर के कहकों से कमरा गूंज रहा था। मैं तो चाहता ही यही हूँ, तुम मुझे छोड़ो नहीं, वो हसीन लड़का बड़े प्यार से कहता, खुद ही उसके करीब आ गया। इससे पहले वो तकिया मारती, वो गहरे गहरे सांस लेती, फरक को अपनी बाहों में भर गया था। इतनी देर से भागने के सबब अब उसकी सांसें फूल रही थी, जबकि अबू जर बिल्कुल नॉर्मल था। तुम मुझे क्यों इतना तंग करते हो? वो रोतू सा मुंह बनाकर पूछने लगी, जबकि मुकाबिल मुस्कुराते हुए उसे बेड तक ले गया था। क्योंकि तुम मेरा इकलौता बच्चा हो, वो शरारत से पठाने वाले लहजे में बोला। माना वो लड़की बज़ाहिर खफकी जाहिर कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत खुश थी, बहुत मुतमईन। मुकाबिल नहीं जानता वो जाग रही थी। उसने सुना था अपने शौहर को बात करते अना से, और उसका आखिरी कहा जुमला जैसे दिल में घर कर गया था। वो औरत कभी हार ही नहीं सकती जिसका मर्द उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझ ले। अगला सीन, वो बहुत गमजदा रहने लगा था। उसकी माँ की मौत उसे सदमा दे गई थी। कहीं ना कहीं वो कोसता था इन लम्हों को। जब वो आई थी उसे अपनी रिपोर्ट दिखाने, और उसने एतबार ना किया। महविश खातून जो उसके और उसकी बीवी के साथ किया, उसके बाद एतबार का रिश्ता बनता भी नहीं था। लेकिन एक तरसे हुए बेटे का दिल था, कहाँ सुकून पाता। किरण उसका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो महसूस कर रही थी कि वकास का दिन ब दिन वजन घट रहा है। वो पहले ही बहुत कम गोता, लेकिन अब तो उसने बात करना ही जैसे छोड़ दिया हो। बड़ा सबर वाला मर्द था वो, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक दिन वो ऑफिस का काम ड्राइंग रूम में बैठ कर रहा था, जब किरण उसके लिए पानी का गिलास लाई। पानी, उसने बगैर निगाह उठाने की जहमत किए पानी का गिलास पकड़ा, मगर जब हाथ में लेकर अपने लबों की जानिब लाना चाहा तो किरण ने पकड़ लिया। किरण के अचानक अमल पर उसने उलझ कर निगाह उठाई। अभी वो कुछ पूछता उससे कबल ही किरण उसके रुखसार पर अपना हाथ रख गई थी। बस करो, तुमने नहीं मारा उन्हें, क्यों खुद को सजा दे रहे हो? खुदा की चीज थी, उसने वापस ले ली। ये क्यों नहीं सोचते? महविश खातून के इंतकाल को 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन इन 15 दिनों में खाना तक ठीक तरह नहीं खा रहा था वो। यही वजह थी कि किरण घुले जा रही थी अपने शौहर की फिक्र में। उसका तो सब कुछ वकास ही था। उसके चेहरे पर झुककर वो बहुत प्यार से समझाने लगी, मगर मुकाबिल खामोश रहा। उसने कोई जवाब न दिया, बस उसे देखता रहा, जैसे सुकून हासिल कर रहा हो, बेचैन दिल को किरार दे रहा हो। वो लड़की नहीं जानती वो सुकून थी उसका। अगर वो जी रहा था इस लम्हे, तो वजह सिर्फ वो थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जो बताने के लिए काफी थी कि काफी रातों से सोया नहीं है वो। वकास, प्लीज मुझसे बात करो ना। जैनब और मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, क्या भूल गए हो? उसे एहसास दिला रही थी कि क्या अहमियत रखता है वो उसकी जिंदगी में। क्या, कोई भी बात हो, कोई गम हो, कुछ भी, तो मुझसे शेयर करो ना। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हारी शरीके है हयात।
تم مجھے اپنی جان کہتے ہو، کیا بھول گئے؟ کرن نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا اور فولڈ کر کے سائڈ میں رکھ دیا۔ پھر اس کی ران پر بیٹھی، وہ ابھی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، بس اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ کرن نے اپنی دونوں بائیں اس کے کندھے کے گرد حصار کی طرح باندھی اور اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ اس نوجوان نے اپنی باہیں اس کے نازک وجود کے گرد باندھ لی تھی۔ میری ماں کو معاف کر دو کرن، ان کی جانب سے میں معافی مانگتا ہوں تم سے۔ وہ بہت آہستگی سے گویا ہوا، اس کا لہجہ منتی تھا۔ واقف تھا وہ کہ اس کی بیوی بہت تکلیف میں ہے اولاد نہ ہونے کے سبب، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرحوم ماں کے لیے معافی مانگ رہا تھا تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ میں نے انہیں معاف کیا، انہیں بھی اور سدرا کو بھی۔ تم اپنے دل پر اس معاملے میں کوئی بوجھ نہ رکھو۔ اس نے اطمینان دلایا تو مقابل کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں کرف سے مون گیا۔ اگلا سین وہ آفس میں تھا جب اسے گھر سے ملازمہ کی کال آئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ کرن بے ہوش ہو گئی ہے، بس یہ سننا تھا کہ وقاص کے کان کھڑے ہوئے، اس کا دل مانو ہل گیا ہو۔ وہ فوراً ہی اپنے سارے کام چھوڑ کر گھر دوڑا چلا آیا۔ ہمیں تو لگتا ہے کرن پریگننٹ ہوگی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب کرن نے معاف بھی کر دیا نا اپنی ساس کو، تو اللہ کی طرف سے ان پہ کرم ہو گیا ہوگا۔ ایسے ہی کچھ رائٹر نے اس ناول میں لکھا ہوگا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو معمول کے مطابق خاموشی کی جگہ شور نے اس کا استقبال کیا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ اکھڑ انکل مبارک ہو، وہ زینب تھی جو سیڑھیوں سے شور مچاتی ہوئی آئی اور اس کے پاؤں سے چپک گئی۔ وقاص الجھا، وہ کس بات کی مبارکباد دے رہی ہے؟ اس نے فوراً ہی زینب کو جھک کر گود میں اٹھایا اور تیز قدم لیتا کرن کو دیکھنے اوپر کی جانب لپکا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنی دادی اور سدرا کو وہاں پہلے سے موجود پایا۔ ارے وقاص آ گیا، بہت بہت مبارک ہو میرے بچے، رکشی خاتون اسے دیکھ فوراً ہی مسرت بھرے لہجے میں کہتی اس کے پاس آئیں۔ وہ الجھا، اس نے سب سے پہلے کرن کی جانب دیکھا، وہ مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی وہ پوچھتا کہ کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اس سے قبل ہی رکشی خاتون نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور ہلکا سا نیچے کی جانب جھکا کر اس کی پیشانی کو چوما۔ مبارک ہو میری جان، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکباد؟ آخرکار وہ الجھ کر پوچھ ہی اٹھا تھا۔ باپ بننے کی، اور کس کی؟ بس رکشی خاتون کا یہ کہنا تھا کہ وقاص نے بے اعتباری و بے یقینی سے اپنی خوبصورت شریک حیات کی جانب دیکھا۔ کرن کی آنکھیں چمک رہی تھی اس لمحے، بہت خوشی تھی ان آنکھوں میں۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو۔ سدرا بھی اسے مبارکباد دینے لگی، لیکن اس کی آنکھیں تو صرف کرن پر ٹکی تھی، یقین جو نہیں آ رہا تھا ابھی تک اپنے کانوں پر۔ رکشی خاتون اور سدرا زینب کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے تو اس نے فوراً ہی دروازے کو اندر سے لاک کیا اور کرن کی جانب آیا۔ تم یقین نہیں کرو گے، میری بیماری خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر خود بھی بہت حیران تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو روتے ہوئے بے یقینی سی کیفیت میں بتایا۔ وہ خود بھی ابھی تک کہاں یقین کر پا رہی تھی۔ وقاص اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ مانا وہ بہت خوش تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں خوف بھی برپا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اس لیے اپنی بیوی سے اولاد نہیں چاہتا تھا کہ کہیں ڈیلیوری کے وقت اسے کھو نہ دے۔ تم خوش ہو؟ خوشی اس قدر تھی کہ وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ بہت، وہ اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی، اس کی آنکھوں سے سجدہ شکر ادا ہو رہے تھے۔ اور تم؟ اس نے چہرہ اٹھا کر مقابل کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ ان حسین آنکھوں میں اپنا عکس تکتے وہ ہلکا سا مسکرا کر گویا ہوا۔ تم ڈر رہے ہو؟ وہ واقف تھی وقاص کے خوف سے۔ ہاں، مقابل نے بغیر ٹالم ٹولی کے ڈائریکٹ جواب دیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو چکا ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ سرگوشی والے انداز میں کہتا اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اگر کرن کوئی آواز سن رہی تھی تو وہ تھی صرف اس نوجوان کے دھڑکتے دل کی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کرن نے وہی کہا جو اس نے دیکھا۔ وہ بہت صبر والا بندہ تھا، کیا کچھ نہیں سہا اس نے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، لوگوں کے سامنے رونے نہیں روئے، بس خاموش رہا۔ کرن اکثر دیکھا کرتی تھی وہ نمازوں میں روتا تھا۔ وہ نہیں جانتی مقابل کیا باتیں کرتا تھا اپنے خدا سے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی اس کا اور اس کے خدا کا تعلق بہت پکا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو چیز میڈیکل سائنس نے منع کر دی تھی، ان کے مطابق چانس ہی نہیں تھے، وہ چیز خود بخود ٹھیک ہو گئی، جیسے کوئی میریکل ہو۔ حتیٰ کہ اس کی ڈاکٹر تک حیران رہ گئی تھی۔ اگلا سین، لائٹ پیلے رنگ کی فراک میں وہ کب سے کھڑی اپنی فائل ڈھونڈ رہی تھی۔ مل گئی، مگر یہ تو اتنی اوپر ہے۔ وہ پاؤں اچکا کر فائل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر فائل اوپر تھی اس لیے ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ یہ لو، وہ ابھی اپنے پاؤں اچکا کر فائل لینے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے بآسانی فائل اٹھا لی۔ اس لڑکی نے خود کو اس خوشبو کے حصار میں جکڑتا محسوس کیا۔ وہ بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ وہ معاویہ ہے، اس کا دلبر۔ پلٹ کر دیکھا تو مقابل مسکراتا ہوا نظر آیا۔ شکریہ سر، شکریہ ادا کر فوراً ہی فائل لینے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے فائل کو ہاتھ لگانا چاہا، مقابل تیزی سے اپنی کمر کے پیچھے کر گیا۔
کیا فائل دیں؟ پہلے مجھے میری منقوہ دو، وہ خاصا پلے فل انداز میں بولا۔ ساتھ ساتھ وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ پیچھے قدم لینے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک بک شیلف سے جا چپکی۔ آپ کو تو میں پسند نہیں، پھر یہ ضد کیوں؟ مقابل قریب آیا تو وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ نہیں جانتا کس قدر ہمت جمع کی تھی اس لڑکی نے یہ سوال کرنے کے لیے۔ ضد نہیں ہے، حق ہے میرا، اور کس نے کہا تم مجھے پسند نہیں؟ وہ ایک آئی برو چکا کر سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ کی بے رخی اور بے مروتی نے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لہجے میں شکوہ دری آیا۔ وہ معاویہ سے کبھی اس طرح بات کرے گی یہ تو کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تو دیوانی تھی اس کی، اس کا نام آتے ہی شرما جاتی۔ اس کے لیے وہ ایک بالکل الگ لڑکی تھی شروع سے ہی، شرمیلی سی، مسکرانے والی، جھم جانے والی، اس کے پیچھے دیوانگی کی حد تک پاگل۔ لیکن آج وہ شکوہ کر رہی تھی، بتا رہی تھی اسے کہ کتنا ظلم ڈھاتا رہا ہے وہ اس کی جان پر۔ آپ صرف ترس کھا رہے ہیں مجھ پر، اور مجھے یہ پسند نہیں۔ اس کے کہتے ہی مقابل نے اس کی آنکھوں کو سرخ ہوتے دیکھا۔ وہ سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں۔ اس بات کا اعتراف اس کا دل نہ جانے کتنی بار کر چکا تھا۔ تم جیسی اسٹرانگ لڑکی پر بھلا میں کیوں ترس کھانے لگا؟ وہ بے دھڑک بولا۔ شروع سے میں تمہیں اپنی بہن کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے کبھی تم میں انٹرسٹ نہیں لیا، اور پھر جس طرح کا تم میک اپ کرتی تھی اور ڈریسنگ سو بولڈ۔ معاویہ منہ بسور کر بولا تو مقابل اس سے حیرت سے تکنے لگی۔ اس کے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ جو معاویہ کو امپریس کرنے کے لیے ڈریسنگ اور میک اپ کیا کرتی تھی وہی اس کی سب سے زیادہ ناپسندیدگی کا سبب تھا۔ مگر اب بات الگ ہے، اب مجھے اچھی لگتی ہو تم۔ وہ کتنی سادگی سے اپنے دل کی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ مقابل کھڑی وہ لڑکی بس یہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے محبت سے لبریز لہجے میں کہتے ہوئے سدرا کے چہرے پر آتی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے گرم لمس کو محسوس کر اس لڑکی کے پورے جسم میں برقی رو کی طرح بجلی دوڑ گئی تھی۔ میں بتا رہا ہوں، مجھے میری منقوہ دے دو، اس سے پہلے میرا صبر جواب دے جائے اور میں اٹھا لے جاؤں۔ وہ گہری بولتی آنکھوں سے اس کے وجود کو تکتے جب گمبھیر لہجے میں وارننگ دینے لگا تو مقابل جھیپ گئی۔ اس کے گال سرخ پڑے تھے۔ بھابھی کی ڈیلیوری ہو جائے پھر میں اس وقت بھابھی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ جب سے کرن پریگننٹ ہوئی تھی وہ سدرا ہی تھی جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا، اس بار پلٹنے نہیں دوں گا پچھلی بار کی طرح۔ وہ چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو بغور تکتے وارننگ آمیز لہجے میں گویا ہوا، جس پر وہ دل ہی دل میں جیسے جی اٹھی تھی۔ اگلا سین، وہ کبھی ادھر ٹہل لگاتا تو کبھی ادھر۔ اسے ایک لمحے کا سکون نہیں تھا۔ اس کی جان ڈیلیوری روم میں تھی، اس کے لبوں پر درود شریف تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی جان پہ بھاری تھا۔ ابو ذر، فرح، رکشی خاتون، معاویہ، سدرا، انس، سعید، غنی، جبران، پری، کرن کے دادا دادی سبھی وہاں موجود تھے۔ یار تو بیٹھ جانا، تجھے دیکھ کے مجھے چکر آنے لگے ہیں۔ کون سے ویسے بھی تیرے چکر لگانے سے کچھ ہوگا۔ ابو ذر نے اس کے سامنے آ کر اسے روکنا چاہا، لیکن جب مقابل نے اسے گور کر دیکھا تو اس کی شارپ نگاہوں سے ڈرتے ہوئے اس نے فوراً دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے والے انداز میں اٹھائے اور خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس لمحے وقاص اپنے حواسوں میں نہیں تھا، کم از کم لوگوں کو تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ ایسا حال تو عمر نے کبھی وقاص کا بڑی سے بڑی ڈیل کے وقت بھی نہیں دیکھا تھا جو اس لمحے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ پل پل بدل رہے تھے، مانو گویا جان نکل رہی ہو۔ جان ہی تو نکل رہی تھی اس کی، بس دنیا دیکھنے سے قاصر تھی۔ اس کا حال دیکھ اب تو ابو ذر کو بھی خوف آ رہا تھا۔ ابو ذر نے اپنے خوف میں کف فرح کا ہاتھ کس کر تھاما، اسے خبر نہیں، جبکہ مقابل اس کے عمل پر مسکرا دی۔ میں تمہاری ڈیلیوری پاکستان میں نہیں کرواؤں گا، باہر لے جاؤں گا تمہیں، تاکہ جب ڈیلیوری ہو تو کم از کم میں تمہارے سامنے ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑے ہوں، وقاص کی طرح باہر لوگوں کو پاگل نہ کر رہا ہوں۔ فرح بھی 4 ماہ کی امید سے تھی۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ فرح پریگننٹ نہیں ہے، فرح کی شادی کو بھی تو اتنا ٹائم ہو گیا۔ چلو جی اچھی بات ہے، فرح بھی پریگننٹ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وقاص کو دیکھ دیکھ کر اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ مسٹر وقاص پلیز اندر آ جائیں۔ نرس کا اس کا نام لے کر پکارنا تھا کہ وہ مزید خوفزدہ ہوا۔ اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ آپریشن روم کے اندر جاتے ہوئے آپریشن روم کے دروازے سے داخل ہوتے ہی وہ کوریڈور میں پہنچا۔ وہاں سوائے اس کے کوئی موجود نہ تھا۔ پھر ایک نرس روم سے باہر نکلی۔ مبارک ہو، آپ کے بیٹا ہوا ہے۔ نرس کا اپنی گود میں ایک ننھے سرخ شہزادے کو باہر لا کر کہنا تھا کہ وقاص بجائے بچے کو گود میں لینے کے تیزی سے پوچھنے لگا، میری وائف کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں سکون سے موندی۔ اللہ تیرا شکر۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر ویٹ کریں، ہم انہیں ابھی شفٹ کر دیں گے دوسرے روم میں، پھر آپ ان سے مل لیجیے گا۔ نرس نے نہایت تحمل سے جواب دیا، ساتھ ساتھ وقاص کی جانب بچے کو بڑھایا۔ اس نے بہت سنبھل کر اپنے شہزادے کو اپنی گود میں لیا۔ یہ بالکل ایک نیا احساس تھا جسے وہ محسوس کر رہا تھا۔
میں کوشش کروں گا تمہارے دامن میں وہ ہر خوشی آئے جس سے میں محروم رہا اس کی آنکھوں میں کوشش کروں گا تمہارے دامن میں وہ ہر خوشی آئے جس سے میں محروم رہا اس کی آنکھوں میں جھلملاہٹ تھی۔ یہ جملے ادا کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی پیشانی بڑی محبت سے چوم گیا تھا۔ وہ حسین نوجوان بچے کو باہر لے کر آیا تو سب شہد کی مکھیوں کی طرح اس سے چمٹ گئے، ساتھ پیار کریں۔ سدرا نے منّے کو گود میں لیا ہی تھا کہ پیچھے سے معاویہ اس کے گرد باہیں پھیلا کر منّے کو پیار کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس ہینڈسم لڑکے کی نزدیکی بھی جیسے پیٹ میں گدگدی کا سبب بن جایا کرتی تھی۔ وہ شرمیلی سی ہو کر مسکرانے لگی۔ اس کے گال بلش کرنے لگے تھے۔ اس کی یہی ادا اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ مقابل کی نگاہ میں کیوٹ۔ وہ کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا اس کے گال سے اپنے گال مس کر گیا تھا جس پر وہ اپنا دل تھام رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کرن کے دوسرے روم میں شفٹ ہوتے ہی وقاص فوراً اس پہ چھا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی اسے اپنا شوہر فکر مندی سے خود کو تکتا ہوا نظر آیا۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ دیکھ سکتی تھی مقابل بہت بے قراری کے عالم میں نظر آ رہا تھا۔ بہتر، وہ کہتا ہوا اس کی پیشانی پر جھکا، نرمی سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ درستے ہونٹوں کو جیسے قرار آیا تھا اس کے لمس سے۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کی مہک کو، اس کی سانسوں کی گرمی کو، جو اسے سکون دے رہی تھی، جو اس کے بے قرار دل کو قرار دے رہی تھی کہ وہ اس کے پاس ہے۔ شکریہ ادا نہیں کرو گے میرا؟ وہ حسین دلربا شرارت سے پوچھنے لگی۔ آخر کو اس نے اتنا خوبصورت شہزادہ دیا تھا اسے تحفے میں۔ وہ بہت خوش تھی، اس کے چہرے سے خوشی کے جام بڑھ رہے تھے۔ شکریہ، مشکل حالات سے لڑ کر واپس میرے پاس آنے کے لیے۔ وقاص نے بیٹے کے لیے شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے شکریہ ادا کیا فقط اس ذات کے لیے جو اس کی کل کائنات تھی۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی جنگ لڑ کر آ رہی ہو، جس پر وہ لڑکی بے اختیار مسکرا دی۔ کبھی کبھار خوشیاں اس قدر بھر جاتی ہیں دامن میں کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہوتی۔ کچھ یہی عالم تھا ان دونوں میاں بیوی کا۔ سدرا کی رخصتی اگلا سین سدرا کی رخصتی کا فنکشن چل رہا تھا۔ ڈانس فلور پر خوب ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اس کے سارے دوست، حتیٰ کہ کرن بھی وہاں محفل جمائے ہوئے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ وجاہت سے مالا مال نوجوان وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس جس کے سارے ریکارڈ توڑتا حسن کے سارے ریکارڈ توڑتا بالکل ایک سائیڈ میں بیٹھا وہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فیڈر تھی جس سے وہ اپنے ننھے شہزادے آریان کو جو جھولے میں لیٹا ہوا تھا دودھ پلا رہا تھا۔ سر، مہمان آ گئے۔ عمر نے آ کر اس کے کان میں اطلاع دی تو اس نے اسبات میں سر ہلایا مگر دودھ پلانا نہ چھوڑا۔ وقاص کو ایک بڑی ڈیل فائنل کرنی تھی جس کے لیے کچھ بزنس مین آنے والے تھے۔ انہوں نے وقاص عباسی کا بڑا نام سن رکھا تھا، دیکھنے کا بھی بڑا اشتیاق تھا، لیکن کب سوچا تھا کہ جس کا اس قدر نام سن رکھا ہے وہ ایک بچے کو فیڈر پلاتا ہوا ملے گا۔ شروع کریں۔ اسے کوئی جھجک نہیں تھی میٹنگ شروع کرنے میں، جبکہ دوسری جانب وہ لوگ حیران تھے۔ پوری میٹنگ میں وہ آریان کو سنبھالتا رہا، پہلے فیڈر پلائی، پھر اس پہ کمبل اڑا کر اسے سلایا، پھر اس کا مسلسل جھولا ہلاتا رہا اور ساتھ ساتھ اپنی میٹنگ بھی جاری رکھی۔ سر، میم بول رہی ہیں کہ ان کا کلچ پکڑ لیں، ان کا موبائل ہے اس میں۔ ابھی میٹنگ جاری تھی جب عمر نے آ کر اس کے آگے کلچ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وقاص نے ایک بار کلچ کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں کو جو اسے خاصا ہکا بکا ہو کر تک رہے تھے۔ وہ وقاص عباسی جس کا سکہ چلتا تھا زمانے میں، جس کے رعب اور دبدبے سے دنیا ڈرتی تھی، جس کی گہری آنکھیں کافی ہوتی تھیں لوگوں کے پسینے چھڑا دینے کے لیے، وہ وقاص عباسی اپنی فیملی دعوت میں بچے کو دودھ پلاتا، جھولا جھلاتا اور بیوی کا کلچ پکڑتا ملے گا، یہ کب سوچا تھا کسی نے؟ وہ لوگ ہکا بکا نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے؟ وقاص نے ایک لمحے کے لیے اپنی پیشانی مسی اور اگلے ہی لمحے غرا کر عمر کو دیکھا۔ سر، میم نے کہا ہے کہ ان کا موبائل ہے اس میں، اس لیے آپ کے علاوہ کسی کو نہ دوں۔ میں مجبور ہوں سر، ورنہ میم غصہ کریں گی مجھ پر۔ عمر کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا تھا، وہ جانتا تھا وقاص اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہاں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں۔ وقاص کی کھا جانے والی نگاہیں دیکھ وہ ڈرتے ڈرتے بول کر ابھی کلچ ٹیبل پر رکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کرن کی آواز آئی، ٹیبل پہ مت رکھو، وقاص کو دو، کہا تو ہے میں نے۔ وہ جھنجھلا کر عمر کو ڈپٹتی وہاں پر آئی۔ ہنی پلیز اسے پکڑو۔ کرن کی نگاہ ابھی تک سامنے گئی ہی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے شوہر سے مخاطب تھی۔ اس نے کلچ ٹیبل سے اٹھا کر وقاص کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ مقابل نے بھی بغیر کسی احتجاج کے پکڑ لیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے وہ کبھی بے بسی سے کلچ کو دیکھتا جو اس کے ہاتھ میں تھا، تو کبھی سامنے بیٹھے اپنے مہمانوں کو۔ اوکے۔ ایک گہرا سانس لیتے اس نے اچھے شوہروں کی طرح سر تسلیم خم کیا۔ اس کی بچی کچی عزت کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا کرن نے۔ شکریہ۔ او، انس بھائی آ گئے۔ وہ مسکرا کر ابھی شکریہ ادا کر ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے اپنا بھائی آتا نظر آئے اور وہ فوراً ایکسائٹڈ ہو کر انس کی جانب چل دی، جبکہ وقاص خاموشی سے کلچ اپنی گود میں رکھ گیا تھا۔ مائی وائف نظر آ رہے سر، اس کے تعارف دیتے ہی سامنے سے فوری جواب آیا، جس پر وہ ہلکا سا سر جھٹک کر واپس میٹنگ سٹارٹ کرنے لگا۔ اگلا سین
وہ ایوارڈ شو میں پہنچے تو ریڈ کارپیٹ پر کرن کی فراک کی نیٹ ہلکی سی اس کی سینڈل میں پھنس گئی. ابھی جھک کر وہ سینڈل سے فراک نکالتی، اس سے قبل ہی وہ خوبرو وجاہت سے مالا مال نوجوان جھکا اور سارے کیمرہ مینز اور دنیا کے سامنے اس کی سینڈل سے بہت آرام سے نیٹ نکالنے لگا. وہ وقاص عباسی جس کے آگے زمانہ جھکتا تھا، وہ اپنی بیوی کے آگے یوں جھک جایا کرتا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. اس کا کلچ تو اب جیسے وقاص کے ہاتھ نہیں رہا کرتا تھا، وہ بھی ایسے لیے گھومتا جیسے تمغہ امتیاز ہو. کرن کو بیسٹ رائٹر ایوارڈ ملا تو وہ وقاص تھا جو اس سے زیادہ خوش تھا. اس لمحے میں یہاں نہ ہوتی کبھی بھی، ہرگز نہیں. بس ایک بندہ ہے میری زندگی میں جو مجھے یوز لیس کہہ کر اکساتا رہتا تھا، اور آج صرف اسی کی وجہ سے میں یہاں کھڑی ہوں. ہر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کے ہیرو اتنے کیئرنگ، اتنے لونگ پرسنالٹی کیوں ہوتے ہیں؟ اب کیا بتاؤں انہیں؟ میں تو اپنے ہیروز میں بھی صرف اپنے ہسبینڈ کی عادات اور باتیں اور طریقے حسب ذائقہ چھڑک دیتی ہوں اور وہ اپنی مثال آپ ہو جاتے ہیں. کہنے کو بہت ان رومانٹک بندہ ہے میرا، لیکن اس کی حسین گہری آنکھوں میں ایک جہاں آباد ہے میرا. وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا اسٹیج کے، اپنے پروقار و شاہانہ انداز میں. اتنا خوبصورت تھا وہ کہ ہر کوئی اسے ہی ستائشی نگاہ سے تک رہا تھا. کرن نے ہر جملہ دل سے ادا کیا تھا اور آخری جملے پر تو وہ اپنے شوہر کے وجود کو تکتے دیوانہ وار گویا ہوئی، جس کے جواب میں وہ وجیہہ مرد فقط مسکرا دیا. لیکن وہ مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والے فدا ہو جائیں. کپڑے چینج مت کرنا، میں نے ابھی ٹھیک طرح دیکھا نہیں ہے تمہیں. کپڑے چینج مت کرنا، میں نے ابھی ٹھیک طرح دیکھا نہیں ہے تمہیں. اس کی طلب کہاں بجھی تھی ابھی. اس نے کان کے پاس منہ لا کر ہلکے سے سرگوشی کی. اوکے ڈن، مگر جلدی آنا ورنہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سو جاؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا. جس کے بعد عمر نے اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا اور وہ اتر گئی. وقاص اپنی میٹنگ کے لیے چلا گیا تھا. جب وہ واپس لوٹا تو کافی رات ہو چکی تھی. اس نے کمرے کا گیٹ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر اپنی حسین دنیا سوتی ہوئی نظر آئی. کرن، آریان اور زینب تینوں سو رہے تھے. یہ دیکھ وہ ہلکا سا مسکرایا. کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ زینب کو گود میں اٹھا کر اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا. پھر آریان کو گود میں لے کر اس کے جھولے میں لٹایا. پھر کرن سے لگ کر آرام سے لیٹا. وہ سو رہی تھی اسی لباس میں، اسی طرح تیار ہوئے. یقیناً وہ انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی. مقابل نے اسے ٹچ تک نہ کیا کہ کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے. بس اسے تکتا رہا، یوں تکتا رہا جیسے اس کے سوا دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اور سچ بھی یہی تھا، پوری دنیا میں اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. اس کے لیے ایسے ہی تو اپنی کل کائنات نہیں کہتا تھا اسے. آئی لو یو کرن. وہ اس کے حسین وجود کو دیکھ نرمی سے، محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا. پھر ہلکا سا اچک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. واو 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 واو، ناول تو بہت زبردست تھا. ہیپی اینڈنگ تھی. اگر آپ لوگوں کو بھی ناول پسند آئے تو لائک کریے گا، ریویوز دینا ہرگز نہیں بھولیے گا. اپنی دعا میں مجھے اور میری ٹیم، مطلب ہماری رائٹر صاحبہ کو اور ہم سب کو یاد رکھیے گا. اور ملتے ہیں پھر نئے ناول کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے. بہت زبردست ناول ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو آج یہ والا ناول کیسا لگا. دھڑکتے دل ناول جو ہے وہ ابھی تک کے میرے ناولس میں فیوریٹ ہے. ویسے تو بھائی میں نے حسن کنول کا پہلا ناول جب پڑھا تھا، اسٹارٹ کیا تھا، تو وہ تھا انتخاب ناول. انتخاب ناول کے بعد میں پڑھتی گئی اور پھر پتہ نہیں کیسے حصہ بھی بن گئی. واؤ بھائی بہت مزہ آیا مجھے تو آج یہ ناول پڑھ کے، اس کا اینڈ پڑھ کے. ہیپی اینڈنگ تھی. تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.